अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। नंदराज के इस अमल से वजीरों में नाकाबिल बयान खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए हों और वो नए अंदाज से वजीर आजम के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ थे। दूसरी तरफ रानियों में खलबली मच गई थी। वो बार बार खंडेराव से मशवरे कर रही थीं कि अब क्या होगा। खंडेराव बेअक्ल औरतों को बड़े रियाकाराना अंदाज में झूठी तसल्लियां दे रहा था। अभी मेरी कमान में बहुत से तीर बाकी हैं। फिलहाल हैदर अली की माँ, बीवी और बच्चे को उसके पुराने मकान में मुंतकिल कर दिया जाए। अगर हैदर अली को ये राज मालूम हो गया कि मैंने ही उसके घर वालों के साथ ये जारहाना सलूक किया था। रानी कांता तन्हाई में खंडेराव के सीने पर सर रखे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह सवाल कर रही थी। खंडेराव के होंठों पर एक फरेबकार मुस्कुराहट उभर आई। हैदर अली को कौन बताएगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वालों पर क्या गुजरी है। मेरे मोहरे इतने कमजोर नहीं। अगर किसी ने जुबान खोली तो उसकी चिता को आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर हैदर अली की बीवी बच्चे को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम किसके सर जाएगा। रानी कांता खंडेराव की बातों से मुतमईन नहीं हुई थी। राजा कृष्णा के सर। खंडेराव आहिस्ता आहिस्ता अपनी शातिराना चालों के असरार खोल रहा था। और अगर राजा ने इनकार कर दिया। रानी कांता के दिलकश चेहरे पर खौफो हिरास के गहरे साए लरज रहे थे। तुम नहीं जानते प्राण कि हैदर अली कैसा जल्लाद आदमी है। मुझे उसकी वापसी का सुनकर बहुत डर लग रहा है। मैंने बहुत प्रार्थना की कि वो किसी जंग में मारा जाए, मगर देवताओं ने मेरी एक भी नहीं सुनी। रानी कांता अपने नाआसूदा जज्बों की गुलाम थी, इसलिए खंडेराव को प्राण यानी महबूब कहकर पुकारती थी और उस शख्स को जल्लाद समझती थी जिसने उसे माँ का दर्जा दिया था। खंडेराव जैसे बाजीगर इंसान ने रानी कांता की इस कमजोरी से फायदा उठाया था। अब सारी डोरियां उसके हाथ में थीं और वो एक जवान बेवा को कठपुतली की तरह नचा रहा था। राजा के इनकार से क्या होगा। वो लाख इनकार करे मगर हैदर अली उसकी कोई बात तस्लीम नहीं करेगा, इसलिए कि वो रियासत का हाकिम है और उसके हुक्म के बगैर इतने बड़े काम की तकमील मुमकिन नहीं। खंडेराव की दलील सुनकर रानी कांता ने एक जानदार कहकहा लगाया। अब उसके सर से सारा बोझ उतर गया था। मैंने हैदर अली और राजा कृष्णा के दरमियान नफरत का बीज बो दिया है। खंडेराव खूबसूरत रानी की कुर्बत और नशे की शिद्दत के असर से बैठा झूम रहा था। बस अब एक ही काम बाकी रह गया है कि किसी तरह हैदर अली और नंदराज में ठन जाए, फिर मैसूर का तख्त तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। अगरचे रानी कांता ने शराब नहीं पी थी, लेकिन उसकी आंखें किसी बादाकश के मानिंद खुमार आलूद नजर आ रही थीं और वो दोबारा मैसूर की हुक्मरानी के ख्वाब देख रही थी। खंडेराव के मंसूबे के मुताबिक दूसरे दिन ही मजीदा बेगम, फातिमा बेगम और टीपू सुल्तान को पुराने मकान में मुंतकिल कर दिया गया, जो एक आला फौजी अफसर के शाया निशान था। फिर चंद रोज बाद वजीर आजम नंदराज और हैदर अली भी सरंगापटम पहुंच गए। राजा कृष्णा ने सियासत व मसलहत से काम लेते हुए किले से बाहर निकलकर हैदर अली और नंदराज का इस्तकबाल किया। अब वो नए अंदाज से दूसरी बाजी खेल रहा था। अयार खंडेराव हजारों इंसानों की मौजूदगी में हैदर अली के कदमों में झुक गया और चीख चीख कर कहने लगा, मेरा मालिक वापस आ गया और इसके साथ ही मैसूर की किस्मत भी लिखी गई। स्याह रात भी ढल गई। अब हर तरफ सूरज की तेज रोशनी होगी और देखने वालों की आंखें खीरा होकर रह जाएंगी। खंडेराव के इस रियाकाराना मुजाहिरे पर राजा कृष्णा को तो कोई हैरत ना हुई कि वो उसी का आदमी था, मगर नंदराज के लिए खंडेराव का ये खुशामदाना तर्ज अमल बड़ा हैरान कुन था। वजीर आजम मैसूर ने बहुत गौर से उस दराज कामत मरहट्टे की तरफ देखा और किसी गहरी सोच में डूब गया। हैदर अली इन तमाम बातों से बेनियाज नजर आ रहा था और जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। उसने इस्तकबालिया जश्न के सिलसिले में रस्मी तौर पर राजा कृष्णा का शुक्रिया अदा किया और बहुत तेज रफ्तारी से महल में दाखिल हो गया। अहले खाना को पुराने मकान में देखकर हैदर अली को सख्त ताज्जुब हुआ था, मगर उसने वक्ती तौर पर अपने जहन से तमाम ख्यालात को झटक दिया और वालिदा मजीदा बेगम के सामने किसी खिदमतगार की तरह सर झुकाकर खड़ा हो गया। हैदर अली अपनी वालिदा का इस कदर एहतराम करता था कि लोग उसकी मिसाल पेश किया करते थे। मजीदा बेगम ने ज़ारो कतार रोते हुए बेटे की पेशानी को बोसा दिया और टीपू की तरफ इशारा किया, जो बड़ी हैरत से हैदर अली की तरफ देख रहा था। सिपाही, तुम कैसे हो? हैदर अली अपने 4 साला बेटे टीपू से मुखातिब हुआ तो शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज लरज रही थी। आप कौन हैं? टीपू का लहजा बहुत शीरीं था, मगर आंखों से हैरत और अजनबियत का तासुर नुमाया था। सिपाही, मैं तुम्हारा बाबा हूँ।
حیدر علی نے جھک کر ٹیپو کو آغوش میں لے لیا۔ وہ شروع ہی سے اپنے بیٹے کو سپاہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میرے بابا تو دشمنوں سے جنگ کرنے بہت دور گئے ہوئے ہیں، ٹیپو نے رک رک کر کہا۔ اس کی آنکھیں مستقل حیدر علی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ حیدر علی نے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہ رہے تھے۔ صاحب، آپ اس وقت گھر سے نکلے جب ٹیپو 1 سال کا تھا۔ رقت کے سبب فاطمہ بیگم کو بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ 3 سال بعد گھر لوٹے ہیں، آپ نے وقت کا شمار نہیں کیا۔ بیگم، سچ کہا آپ نے، فاصلے انسانی خد و حال کو صرف دھندلا ہی نہیں کرتے، مٹا بھی دیتے ہیں۔ اس جذباتی فضا نے حیدر علی کو بھی رلا دیا تھا۔ والد صاحب جب مجھ سے بچھڑے تھے تو میری عمر 5 سال تھی۔ مجھے ان کے چہرے کے نقش و نگار آج بھی یاد ہیں، مگر وہ گھر سے نکلے تو لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ٹیپو زندگی بھر اپنے بابا کو یاد کرتا رہتا اور مجبور بابا وقت کے غبار میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا، مگر اللہ نے تم دونوں کی دعائیں سنی۔ میں جانتا ہوں کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، خدا میرے دشمنوں کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ پھر جب آہستہ آہستہ جذبات کا چڑھا ہوا سیلاب اتر گیا تو حیدر علی نے اپنی والدہ مجیدہ بیگم سے ان کی دربدری کے بارے میں پوچھا۔ جواباً مجیدہ بیگم اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکیں کہ وہ نقاب پوش سپاہی تھے جو ہر وقت ان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ حیدر علی سمجھ گیا کہ اس کے خلاف منظم سازش کی گئی ہے اور اصل مجرم دبیز پردوں کے پیچھے حرکت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کسی قریبی شخص سے بھی اس واقعے کا ذکر نہ کریں۔ حیدر علی نے اپنے اہل خانہ کو ہدایت کی۔ مجھے کسی نئے طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حیدر علی کے سرنگا پٹم پہنچنے کے دوسرے دن ہی راجہ کرشنا نے ایک بہت بڑی سرکاری تقریب کا اہتمام کیا۔ جب سارے درباری اور معززین شہر جمع ہو گئے تو راجہ میسور نے حیدر علی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے فخر ہے کہ میری ریاست میں اس جیسا جانثار موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو سرنگا پٹم بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ میرے خاندان کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ یہ حیدر علی کے طاقتور بازوں کا ہی کمال ہے کہ وہ ڈوبتی ہوئی نیا کا کھیونہار بنا رہا اور اسے کھینچ کر کنارے تک لے گیا۔ میں حیدر علی کی بہادری کو پرنام کرتا اور اسے ہاردک شردھا دلی عقیدت کے جذبات پیش کرتا ہوں۔ راجہ کرشنا کے دائیں ہاتھ پر وزیر اعظم نندراج کی نشست تھی اور بائیں ہاتھ پر حیدر علی بیٹھا تھا۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد راجہ کرشنا نے حیدر علی کو فتح حیدر بہادر کا خطاب دیتے ہوئے اسے میسور کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ آج سے حیدر علی ہی مرہٹوں سے گفتگو کرنے کا مجاز ہوگا۔ حیدر علی کے سالار افواج مقرر ہونے پر نندراج نے بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح اس کا ایک معتمد زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، مگر جب راجہ کرشنا نے مرہٹوں کے حوالے سے مذاکرات کے تمام اختیارات حیدر علی کو سونپ دیے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حیدر علی نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر راجہ کرشنا کو سلامی پیش کی اور بہترین الفاظ میں اس کی نوازشات کا شکریہ ادا کیا۔ جواباً والی میسور بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے سونے کا ایک مرصع ہار حیدر علی کو پہنایا جس میں قیمتی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ اس تقریب کے موقع پر سرکاری زنان خانے میں حیدر علی کی والدہ مجیدہ بیگم اور بیوی فاطمہ بیگم بھی موجود تھی۔ رانی لکشمن ماں اور رانی دیواجی منی نے ان دونوں کو بھی سونے کے ہار پہنائے۔ رانی کانتا حیدر علی کی اس ترقی کو برداشت نہ کر سکی اور اس کے سینے میں حسد کے انگارے دہکنے لگے۔ سپہ سالار کا عہدہ سنبھالتے ہی حیدر علی سب سے پہلے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹیپو اب 4 سال کا ہو گیا تھا۔ اس وقت سرنگا پٹم میں سید اکرام بخاری کے فضل و کمال کی دھوم تھی۔ سید موصوف کا پورا خاندان دہلی میں آباد تھا۔ شاہان مغلیہ اس خاندان کا بہت احترام کرتے تھے۔ علمی اور مذہبی خدمات کے سلسلے میں مغل حکمرانوں نے سید اکرام بخاری کے بزرگوں کو بڑی بڑی جاگیریں بطور نظر پیش کی تھیں، مگر سید صاحب سارے عیش و آرام چھوڑ کر ریاست میسور میں مستقل طور پر مقیم تھے اور برسوں سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ سید صاحب نے سرنگا پٹم میں اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا، مگر وہ چند مخصوص بچوں کو ہی درس دیا کرتے تھے۔ حیدر علی نے اپنے معتمد شجاعت خان کے ذریعے سید اکرام بخاری کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ وہ ٹیپو سلطان کی تعلیم و تربیت کے لیے محل تشریف لے آیا کریں۔ حیدر علی کا پیغام سن کر سید صاحب غضبناک ہو گئے۔ ضرورت مند وہ ہے یا میں؟ علم اس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ میرے در پر سوالی بن کر کیوں نہیں آیا؟ شجاعت خان لرز کر رہ گیا۔ اس نے ایسا باجبروت انسان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ سید چٹائی کے فرش پر بیٹھے تھے مگر لہجے میں شہنشاہوں سے زیادہ روب و جلال تھا۔ شجاعت خان نے واپس جا کر یہ واقعہ سنایا تو حیدر علی خود حاضر خدمت ہوا اور اس نے ٹیپو کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں سید اکرام بخاری سے درخواست کی۔ سید صاحب نے حیدر علی سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ہر کس و ناقص کو تعلیم نہیں دیتے۔ پہلے میں دیکھوں گا کہ تیرا بچہ علم کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔
حیدر علی دوسرے دن ٹیپو سلطان کو لے کر سید اکرام بخاری کی درسگاہ میں پہنچا۔ سید صاحب بہت دیر تک ٹیپو کے معصوم اور نازک چہرے کو دیکھتے رہے، پھر بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہاں، میں اس پر اپنا خون جگر صرف کروں گا، یہ میرے علم کا بارے گراں اٹھائے گا۔ سید صاحب نے دوران گفتگو کئی بار بڑے والہانہ انداز میں ٹیپو کو پیار کیا۔ یہ وہی بچہ ہے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ حیدر علی نے تعجب کے ساتھ پوچھا۔ یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں، سید صاحب نے اسی قلندرانہ شان کے ساتھ جواب دیا۔ ان قریب ساری دنیا جان لے گی کہ میں کسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ٹیپو کو سید اکرام بخاری کے مکتب میں داخل کرانے کے بعد حیدر علی نے اپنی بیوی فاطمہ بیگم سے کہا، میں نہیں جانتا کہ آنے والا دن میدان جنگ میں گزرے گا یا قبر میں کٹے گا۔ شوہر کی بات سن کر فاطمہ بیگم پریشان نظر آنے لگیں تو حیدر علی نے انہیں ٹوک دیا، تم ایک مرد جانباز کی شریک حیات ہو، میں اپنے ذاتی مسائل بیان کر کے تمہیں الجھانا نہیں چاہتا۔ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کی نگہداشت پر پوری توجہ دو۔ خوش قسمتی سے ٹیپو کو سید صاحب جیسا استاد کامل میسر آ گیا ہے، اسے ان کی درسگاہ سے کبھی الگ نہ کرنا اور خود بھی سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتی رہنا۔ تم انہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان پاؤ گی۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد حیدر علی نے بیوی کو اپنے کمرے سے رخصت کر دیا اور پوری رات اس طرح ٹہلتا رہا جیسے اسے کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہو۔ پھر صبح ہوتے ہی حیدر علی نے اپنی فوج کو سرنگا پٹم کی حدود سے نکل کر سرا کے صوبیدار گوپال راؤ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بڑا عجیب فیصلہ تھا۔ راجہ کرشنا نے حیدر علی کو مرہٹوں سے سیاسی معاملات طے کرنے کا اختیار ضرور دیا تھا، مگر کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ حیدر علی مذاکرات کی بجائے جنگ کا انتخاب کرے گا۔ فوج کی روانگی کے وقت راجہ تو خاموش رہا، مگر وزیر اعظم نندراج کسی قدر ناگوار لہجے میں بول اٹھا، تم نے مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ حیدر علی نے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مہامنتری اطمینان رکھیں کہ میں آپ کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر حیدر علی گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا اور نندراج پریشان نظروں سے اٹھتے ہوئے غبار کو دیکھنے لگا۔ حیدر علی کی آمد کی خبر سن کر مرہٹا فوج بھی سرنگا پٹم کی طرف بڑھی۔ میسور کے برق رفتار سپاہیوں نے گوپال راؤ کو نصف فاصلہ بھی طے نہیں کرنے دیا، یہاں تک کہ دونوں فوجیں چنٹین کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہو گئیں۔ اسی رات حیدر علی کے لشکر نے ایک خوفناک شبخون مارا۔ مرہٹا فوج اپنا سارا ساز و سامان اور بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بالآخر چنٹین کی شکست نے گوپال راؤ کو مجبور کر دیا کہ وہ ریاست میسور کے تمام علاقے خالی کر کے سرا کی طرف لوٹ جائے۔ حیدر علی کا یہ دوسرا بڑا کارنامہ تھا جس کے باعث پورے میسور پر اس کی ہیبت قائم ہو گئی۔ والی میسور اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ راجہ کھنڈے راؤ اور رانیوں کے درمیان خفیہ مشورے شروع ہو گئے۔ ان سب کے نزدیک نندراج اور دوسرے وزیروں سے نجات حاصل کرنے کا یہی موسم تھا۔ آخر عیار کھنڈے راؤ نے ایک ایسی ترکیب ڈھونڈ نکالی جو نندراج کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بن گئی۔ کھنڈے راؤ پونا کے دربار میں ایک طویل عرصہ گزار چکا تھا، اس لیے حکومت کے بہت سے رازوں سے واقف تھا۔ اس نے ایک ماہر کاریگر سے پیشوا بالاجی باجی راؤ کی مہر بنوائی، پھر مرہٹی زبان میں راجہ کرشنا کے نام سے ایک فرمان تحریر کیا۔ گوپال راؤ میرے ہی حکم پر میسور کے تمام علاقے خالی کر کے سرا کی طرف واپس لوٹ گیا ہے۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو نندراج اور دوسرے وزیروں کو فوری طور پر برطرف کر دو۔ نافرمانی کی صورت میں سرنگا پٹم میری پہنچ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ پیشوائے پونا بالاجی باجی راؤ کا جعلی خط لے کر کھنڈے راؤ حیدر علی کے پاس پہنچا۔ حیدر علی نے کئی بار اس خط کے ایک ایک حرف کو سنا اور پھر پونا کی سرکاری دستاویز کے ساتھ تنہائی میں نندراج سے ملا۔ وزیر اعظم میسور کو پہلے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جب خود اس نے بالاجی باجی راؤ کا حکم نامہ پڑھا تو سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ آپ مطمئن ہو کر اپنی جاگیر پر چلے جائیں، حیدر علی نے نندراج کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس وقت میسور کو بچانے کی یہی ایک صورت ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ حالات سازگار ہوتے ہی دوبارہ آپ کو وزارت عظمیٰ کا منصب پیش کر دیا جائے گا۔ مجبوراً مہامنتری نندراج، اس کے چھوٹے بھائی دیوراج اور دوسرے منتریوں نے اپنے اپنے استعفے پیش کر دیے اور حیدر علی نے ان سب سے اسناد وزارت لے کر راجہ کرشنا کے حوالے کر دی۔ جس روز نندراج ستی منگل کی طرف روانہ ہوا، اسی رات راجہ کرشنا نے کھنڈے راؤ اور اپنے چند خاص مذاہبوں کے ساتھ سری رنگناتھ کے مندر میں بڑا ہنگامہ خیز جشن منایا۔ یہ سرنگا پٹم کا سب سے بڑا مندر تھا اور اسی مندر کے طویل و عریض تہہ خانے میں راجہ کرشنا اپنے خفیہ منصوبے بنایا کرتا تھا۔ میسور کی رعایا اسے ایک ہمدرد اور نیک دل حکمران کی حیثیت سے جانتی تھی، مگر درپردہ وہ انتہائی ظالم اور اوباش انسان تھا۔
اس نے مندر کے شریف النفس پجاری سوامی دیانند کو قتل کرا کے میسور کے ایک شعبدہ باز بھیرومل کو اس اعلیٰ منصب تک پہنچایا تھا۔ بڑے پجاری کی جگہ حاصل کرتے ہی بھیرومل نے راجا کرشنا کے حکم پر مندر سے ملحق کئی سرنگیں اور تہخانے تعمیر کرائے تھے کہ اگر کبھی حکمران خاندان پر برا وقت پڑ جائے تو زیر زمین پناہ گاہوں کو استعمال کر کے دشمن سے محفوظ رہا جا سکے۔ ان تہخانوں میں ایک خاص کمرہ راجا کرشنا کے لیے وقف تھا۔ دوہری شخصیت رکھنے والا میسور کا یہ حکمران اکثر راتوں کو اسی کمرے میں داد عیش دیا کرتا تھا۔ بھیرومل کے سینکڑوں چیلے جوگیوں کے بھیس میں نگر نگر گھومتے اور خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے انہی زمین دوز عشرت قدوں میں پہنچا دیتے۔ راجا کرشنا رعایا کے سامنے دیوتاؤں کی پوجا کرتا اور پھر سوامی بھیرومل کے کمرے سے گزر کر اس تہخانے میں چلا جاتا جو رات کے اندھیرے میں بھی راجا اندر کے اکھاڑے کی طرح روشن رہا کرتا تھا۔ یہاں وہ جی بھر کے شراب پیتا اور اپنی پسندیدہ لڑکی کو بے آبرو کر کے وحشیانہ قہقہ لگاتا۔ پھر وہ بد نصیب لڑکی دیوداسیوں کی طویل قطار میں شامل کر دی جاتی اور زندگی بھر حکومت کے دوسرے اہلکاروں کی خدمت کرتی رہتی۔ نندراج اور دوسرے وزیروں سے نجات حاصل کر کے راجا کرشنا سری رنگناتھ کے مندر پہنچا اور اس نے بھیرومل سے کھنڈے راؤ کا تعارف کراتے ہوئے کہا، سوامی یہ ہے میرا دماغ جس نے نندراج اور اس کے ساتھیوں کو مگرمچھ کی طرح نگل لیا۔ آج میں اس کی بدولت آزاد ہوا ہوں۔ راجا نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں کھنڈے راؤ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج تو اس کی سیوا کر، اب یہی میرا دایاں بازو ہے۔ راجا کا اشارہ پاتے ہی سیمتن اور نوخیز رقاصاؤں کے گھنگروں کی جھنکار سے پورا تہخانہ گونج اٹھا۔ پھر جب آدھی رات کے قریب ہنگامہ ناؤ نوش سرد ہوا تو میسور کے حکمران نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کھنڈے راؤ ابھی میں آزاد کب ہوا ہوں؟ پہلے نندراج کا غلام تھا، اب ہندو مذہب کے دشمن کا غلام ہوں۔ راجا کرشنا کا اشارہ حیدر علی کی طرف تھا۔ نندراج کو تو یہ سمجھو کہ زندہ چھوڑ دیا کہ وہ بہرحال اپنا ہم مصب ہے۔ یکا یک نفرت و غضب کی آگ سے کھنڈے راؤ کا چہرہ جلنے لگا۔ مگر حیدر علی کو اس دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میں اس کا سر کاٹ کر دیوی کی بھینٹ چڑھاؤں گا۔ شیوا جی کے جاہو جلال کی قسم، اورنگزیب کی پوری قوم سے مرہٹوں کی توہین کا انتقام لوں گا۔ یہ کہہ کر کھنڈے راؤ اپنے دائیں جانب جھکا اور اس نے راجا کرشنا سے سرگوشی کرتے ہوئے کچھ کہا۔ چند لمحوں کے لیے راجا کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، مگر پھر اچانک اس کی آنکھوں سے خوف کا رنگ جھلکنے لگا۔ سوامی بھیرومل بھی اپنا خاص آدمی ہے، اس کے سامنے پردہ داری کی ضرورت نہیں۔ راجا کرشنا نے کھنڈے راؤ کی سرگوشی کے جواب میں کہا۔ عیار کھنڈے راؤ نے ایک نظر بھیرومل کی طرف دیکھا اور پھر والی میسور سے مخاطب ہو کر بولا، میرے ذہن میں حیدر علی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دو ترکیبیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے بیوی بچے کو قتل کر دیا جائے، پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہی مر جائے گا۔ نہیں کھنڈے راؤ، راجا کرشنا نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا، تو حیدر علی کو جانتا نہیں؟ اگر اس کی بیوی اور بچہ ہلاک ہو گئے تو پھر نہ جانے ہر گھر سے کتنی لاشیں اٹھیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری ریاست ہی کو شمشان بنا ڈالے۔ مہاراج آپ اس کے بچے کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ یکا یک بھیرومل درمیان میں بول اٹھا، میرے یہ چیلے کس دن کام آئیں گے؟ حیدر علی کے بیٹے کو بھی کوئی کماری لڑکی سمجھ کر اغوا کر لیں گے، پھر بازی آپ کے ہاتھ ہوگی۔ بھیرومل کے چہرے پر بڑی بے حیائی اور سفاکی برس رہی تھی۔ خاموش رہ سوامی، راجا کرشنا نے بھیرومل کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تو نے سپہ سالار میسور کے بیٹے کو کسی مزدور اور کسان کی لڑکی سمجھا ہے؟ وہ ٹیپو کی تلاش میں تیری بنائی ہوئی ایک ایک سرنگ اور ایک ایک تہخانے کو کھدوا ڈالے گا۔ میں جانتا ہوں کہ راج بھون کا کیا حشر ہوگا، شاید وہ اسے بھی مسمار کرا دے۔ میں جانتا ہوں کہ حیدر علی کس ارادے کا انسان ہے، وہ اپنے بیٹے کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ بھیرومل نے آج تک حیدر علی کو نہیں دیکھا تھا، مگر راجا کرشنا کی باتیں سن کر اس جیسے جابر اور پتھر انسان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ کھنڈے راؤ کی عیار آنکھیں بھیرومل کے چہرے پر مرکوز تھیں اور اس کا فتنہ گر دماغ مندر کے تہخانے سے نکل کر خیالات کی مختلف شاہراہوں میں بھٹک رہا تھا۔ آپ کے کتنے چیلے ہوں گے سوامی؟ کھنڈے راؤ نے انتہائی سرد لہجے میں بھیرومل سے پوچھا۔ سینکڑوں، شعبدہ باز سوامی نے بڑے فخر کے ساتھ کہا۔ تو پھر اپنے چیلوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اس بار کسی خوبصورت لڑکی کی بجائے حیدر علی کو اغوا کر لیں۔ کھنڈے راؤ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تجھے مذاق سوجا ہوا ہے کھنڈے راؤ، اور ہماری جان پر بنی ہوئی ہے۔ یکا یک راجا کرشنا غضبناک نظر آنے لگا۔ اگر حیدر علی کو آج ہی قابو میں نہیں کیا گیا تو آنے والا کل اسے بہت زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ جو شخص کھڑے کھڑے نندراج جیسے مضبوط انسان کو میسور کی ریاست سے بے دخل کر سکتا ہے، وہ کسی دن مجھ سے بھی آنکھیں پھیر سکتا ہے۔ پھر میرا اور میرے خاندان کا کیا انجام ہوگا؟ میں نے حیدر علی کو سپہ سالار اس لیے بنایا تھا کہ وہ مجھے نندراج اور دوسرے وزیروں سے نجات دلانے میں معاون ثابت ہو۔ میری چال کامیاب ہو گئی۔ اب میں حیدر علی کو ایک دن بھی اس منصب پر برقرار دیکھنا نہیں چاہتا۔ پربھو، میں آپ کی اسی مشکل کو آسان کرنے کی تدبیر سوچ رہا ہوں۔
खंडेराव का लहजा उसी तरह सर्द था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।